ورڈز کہنا جی سر. چاہیں گے, اس کے بعد پھر میں اسٹارٹ کر لیتا ہوں. جی سر, پلیز. السلام علیکم ایوری ون. This is Dr. Asma, representing Office of Research, Innovation and Commercialization, University of Karachi. Under the umbrella of ORIC, we requested Professor Dr. Azam Khan to conduct a webinar for the grant hunting procedure and strategies, especially for social science faculty. And I'm very grateful to Professor Dr. Azam Khan, who is a professor at Abdul Wali Khan University, Mardan, Department of Economics. Dr. Saab is the recipient of many awards and ranked in top 2% of the most influential scientists, mashallah. There are numerous publications on his credit with high impact factor journals. Dr. Saab has won several national and international grants, grant projects, and that's why on one of my requests, immediately Dr. Saab agreed to start this, a series of training session on grant hunting opportunities. Thank you very much, Dr. Saab, and over to you. Please start the session. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum, and a very good evening to Asma, representing or the director of ORIS, for inviting me to experience regarding how to win or get research grant from I'm Azam, PhD in economics from the Department of Economics, University of Peshawar, and then a postdoc from I left and I went to Malaysia. Then I got another postdoc from Malaysia, and at the moment I'm professor in the Department of Economics, teaching some courses, and research is basically my hobby, research publication. So today my or how to write a good research proposal for group. So this initially we should think that is it a new original results or methods for which we are writing a research proposal grant, or have variation to some difficult problems, or will it contribute to the individual or society, industry, policy quarters? So we should mind this point. At the same time, in case of publication, we usually using extra method, but in case of proposal, we hide that extra criteria. So my focus basically proposal shall be Sorry, sir. Sorry to interrupt. Your voice is not clear, actually. Whether we are identifying or want to test something or okay. मेरी आवाज मेरी नहीं आ रही क्लियर? सर वो डिस्टॉर्शन हो रही थी कुछ. अभी ठीक है, बेहतर आई है. जी जी. हेलो सर आवाज जो थी वो क्लियर नहीं आ रही थी. मगर मैं अच्छा अब ठीक है आवाज मेरी? अभी बेहतर है सर, अभी ठीक है. मेरी आवाज क्लियर है? जी अब ठीक है सर. एक्चुअली मैं तो शायद ये ओके शायद ये कुछ पार्टिसिपेंट की तरफ से था. मैं तो जिस जगह बैठा हूँ वहां मैं अलोन हूँ, तो एनी हाउ सर कनेक्शन शायद इशू हो रहा होगा. ओके इफ देयर इज एनी. अच्छा अब क्लियर है? अब क्लियर है सर, अब ठीक है. हेलो जी सर अब ठीक है. तो रिसर्च ग्रांट स्टार्ट करने से पहले हमें ये पॉइंट्स जहन में रखने चाहिए कि हम कोई न्यू ओरिजिनल रिजल्ट दे रहे हैं, या हम कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, या हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे पब्लिक को, सोसाइटी को, इंडस्ट्री या और एनी अदर स्टेक होल्डर और टू द पॉलिसी क्वार्टर.
یہ آپ کے نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے؟ میں چونکہ زیادہ ہے مٹیریل تو میں اس کو آگے چلتا ہوں. جی سر. These are some journal tips regarding research grant proposal. So know the culture of the funder, sponsor or donor. It's very important that whether we are writing research proposal for the HEC or for the Asian Development Bank or for the UNICEF or any other organization. So we should keep in mind, we should study the culture of the donor. Understand theme of grant. This is very much important کیونکہ ہم جب ریسرچ پروپوزل لکھ رہے گرانٹ کے لیے تو ہمیں اس ڈونر کی جو تھیم ہے اس کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کو کور کر رہا ہے, وہ کہاں پر ہم سے ریسرچ پروپوزل مانگ رہے ہیں. اگر ہم پہلے سے کوئی ریسرچ پروپوزل لکھ دیں پھر اس کے لیے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ ویئر آور ریسرچ پروپوزل ریکوائرڈ بائی اینی ڈونر. تو جب بھی اگر ایچ ای سی یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا یونائٹڈ نیشن یا کوئی اینی ادر آئی سی موڈ یا کوئی اینی ادر ڈونرز جب وہ کال فار پیپر کر دے تو اس میں پھر ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں ریڈ کرنا چاہیے کہ what they want, in what area they are giving research grant. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ whether we are working at micro level or meso level or at macro level, follow the instructions of the donors, know the assessment criteria of the donor, treat the application like in arguments and present it with confidence, use the appropriate disciplinary concepts and method. یہ جب بھی ہم ریسرچ پروپوزل لکھ رہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے آڈینس کون ہوں گے, ہم جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کا امپیکٹ کس پہ ہوگا, یا وہ جو پالیسی ہے وہ کون یوز کرے گا. ہم تو چونکہ سوشل سائنسز ہے, یوزولی ان پیور سائنسز بایولوجیکل اور انجینئرنگ, وہ کوئی پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے, کوئی نئی چیز وہ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. ہمارا تو زیادہ تر کام سوشل سائنسز میں ہم نے کوئی پالیسی ڈیولپ کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آڈینس کون ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وی کیپ ان مائنڈ کہ whether we are writing research for specific community, local or international interest. مگر یہاں پر جو ایچ ای سی کے موسٹلی گرانٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ریسرچ پروپوزل ہو وہ لوکل ایشو ہو, اور وہ جو اس پہ میں بات کروں گا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے جو 17 گولز ہے اس سے وہ ریلیٹڈ ہو, اور میکسیملی وی شوڈ کور 3 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ان آور ریسرچ پروپوزل. اور پھر ہر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے اندر اپنے ٹارگٹس ہے. In some cases there are 2 targets, in some cases there are more than 2 targets. تو ہمیں وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میکسیمم زیادہ بھی کر سکتے ہیں, مگر نارملی وی شوڈ ایڈریس اور cover 3 sustainable development goal if you are writing for research grant getting from Higher Education Commission of Pakistan. یہ میں ذرا شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہے ہمارا لوکل جو ریسرچ پروپوزل ہے اور دوسرا ہے انٹرنیشنل آئی سی موڈ کی. ان کی جو پارٹس آف دی ریسرچ پروپوزل ہے میں تھوڑا سا آپ کی کہ سم ٹائم اٹس ڈفر. یو کین سی ہیئر in the local grant, there is a project initially we provide a proposed title of the project and then the PI and co-PI detail, اور اس کے بعد ہم پھر پروجیکٹ کی ڈیٹیل اس طرح آپ نے کافی سارے جنہوں نے ریسرچ پروپوزل آلریڈی لکھ چکے ہیں یا جنہوں نے آلریڈی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریسرچ گرانٹ لیا ہے NRPO یا اسٹارٹ اپ یا جو پہلے اس کو تھیمیٹک گرانٹ کہتے تھے, اس قسم کے گرانٹ اگر کسی نے لی ہوئی ہے تو یہ فرسٹ کالم میں ان کے سارے جو ریسرچ پروپوزل کے پارٹ ہے وہ گیون ہے. دوسری سائڈ پہ جو ہے یہ میں نے ایک پروجیکٹ سبمٹ کیا تھا وہ آئی ریمین آن لے کی, اور یہ آئی سی موڈ
جو سینڈی کا پروجیکٹ تھا اس کے جو پارٹس ریسرچ پروپوزل کے تھے وہ یہ دوسرے کالم میں آپ کے سامنے گیون ہے. These are the journal guidelines, or these are the journal parts, ingredient of research proposal. کہ project summary is important. اور project summary پھر ہم بعد میں لکھتے ہیں، مگر ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارے objectives کیا ہے، اور whether ہم جو objective ہے وہ journal ہے یا specific ہے. تو یہ ہماری ریسرچ پروپوزلس کے پارٹ ہوں گے. انٹروڈکشن ہوگا، جسٹیفیکیشن فار دی ریسرچ پرابلم ہے، یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون. ریسرچ پلان یا میتھڈالوجی ہوگا، امپیکٹ ان کوانٹیبل ٹرمز، اور اس طرح سے ریفرنسز ہے، کولیبریٹنگ آرگنائزیشنز ہے، اور اسٹیمیٹڈ بجٹ ہے، اور پھر اس کے ڈسیمینیشنز آف ریسرچ فائنڈنگ ہے. تو یہ نارملی یا جو جرنل ریسرچ پروپوزل فار گرانٹ ہوتا ہے ان کے یہ پارٹس ہے. آواز میری آ رہی ہے؟ ہلو جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کی. اوکے ڈاکٹر آسما، if there is any problem تو آپ مجھے ذرا میرے موبائل پہ بتا سکتے ہیں، اور جی اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کائنڈلی ذرا بتا دیجیے گا. ٹھیک ٹھیک، شیور، ٹھیک ہے سر. اوکے. اور یہ رائٹ بیکورڈ، یہ some tips I am sharing my own experience. They write in the following order. Initially propose a title, a tentative title, then go for the prior studies or literature review, then write introduction where we are writing rationale, problem statement. Then if there are some figures or table, put those table figures in table, or the data in figure form and in table form. Then come toward the data and method. اور کچھ ایسی ریسرچ پروپوزل ہے وہ مانگتے ہیں ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم. When I was in Malaysia, we submitted one research proposal, and it was the last part of the research proposal that expected outcome بھی لکھ لیجیے گا. Then come to the introduction, means here refine your introduction and executive summary. Executive summary is different from the abstract. We usually in thesis or in article we go for the abstract, and in research proposal or research reports we are writing executive summary, and each section has a definite purpose. Now the question is that from where idea or problem statement originate. So میں نے شیئر کیا اس سے پہلے بھی کہ ریسرچ گرانٹ کا جو پرابلمس ہے وہ بیسیکلی آئیڈیا ہیں. وہ جو ڈونر کے تھیم ہے وہ تھیم سے ہمیں نکالنا پڑے گا. وہ وہاں لکھا ہوگا کہ وہ ہیلتھ سیکٹر میں آفر کر رہے، یا ایجوکیشن میں آفر کر رہے، یا ویسٹ مینجمنٹ میں، یا انوائرمنٹ میں، پاورٹی ریڈکشن میں، یا انیکویلٹی میں، وہ کون سی ایریا میں وہ آفر کر رہے. تو ہمیں ایک تو وہاں سے پتا چلے گا. A good problem originates from a research question formulated out of observation of the reality. A literature review is good source of research question that are converted to statement of problem. Many scientific researchers look at an area where a previous researcher generated some interesting results but never followed up. تو اس طریقے سے ہمیں جو آئیڈیا ہے یا پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. It could be an interesting area of research which nobody else has fully explored. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. اب میں ٹائٹل پہ آؤں گا. ٹائٹل آف دی research proposal. It's very, very important. It's really matter. اور آپ کا جو ریسرچ ٹائٹل ہے پروجیکٹ کا وہ بڑا اٹریکٹیو ہونا چاہیے، وہ بڑا تھرلنگ ہونا چاہیے، وہ بڑا افیکٹیو ہونا چاہیے. اینڈ اٹ شیل بی کمپوزٹ.
The title of the research product, the title of the research project shall be different from title like a book title. बुक का जो टाइटल है वो डिफरेंट होगा, और रिसर्च ग्रांट के लिए जो टाइटल आप लिख रहे वो बड़ा थ्रिलिंग होगा. मैं अक्सर एक चीज मैं कोट कर रहा हूं कि टाइटल बहुत मैटर कर रहा है. और आप अगर अखबार में कोई एक कॉलम लिखे और उस पे उसका टाइटल है कि इस्लामाबाद में एक कुत्ते ने आदमी को काटा, ये खबर है, और अगर ये खबर आप इस तरह लिखे कि इस्लामाबाद में आदमी ने एक कुत्ते को काटा, अब ये खबर सारे पढ़ेंगे. बेशक आप उसके नीचे कुछ भी लिखे, मगर टाइटल आपने बड़ा अट्रैक्टिव बना दिया. तो मैं जब बाहर था तो टाइटल की वजह से हमारा एक दो दफा रिजेक्ट भी हुआ. हमने टाइटल को थोड़ा सा चेंज किया और को थोड़ा सा रिफाइन कर दिया, और वो प्रोजेक्ट पर एक्सेप्ट हो गया. तो टाइटल मैटर. तो टाइटल भी किसी भी प्रोजेक्ट हो, या है वो लोकल हो या इंटरनेशनल डोनर्स के पास जा रहा हो, तो वो बड़ा कंपोजिट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. टाइटल में ये है कि वो उस आप डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करे, उस रीजन को मेंशन करे, कंट्री को मेंशन करे, या जो इंडस्ट्री आप ले रहे टारगेट कर रहे उसको जरा एंड में जरूर डाल दे, ताकि पता चले कि वेदर यूर स्टडी कवर पंजाब, कराची, केपी और विच डिस्ट्रिक्ट्स. तो ये बड़ा जरूरी है टाइटल में ये चीजें. तो टाइटल पे ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए. फिर आते हैं रेशनल की तरफ. एंड देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस. तो rationale of research study. Rationale basically is the justification of our study. Rationale is basically the needs, why we are interested to conduct research in any particular area. So we should explain that one. That what are the various importance and what would be the impact of our research on public or on any other stakeholder, or how much it is important to the policy quarter. तो रेशनल पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए. ये सारे मटेरियल रेशनल के ऊपर है कि रेशनल हमारे और हम इस रेशनल में ये शो करेंगे कि हमारा ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये बड़ा अहम है. फिर आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ. प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हम सुनती भी है, लिखती भी है, हम थीसिस में लिखते हैं. मैं आई वांट टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट. there are two school of thought. One says that problem statement shall be your own, and every researcher or scholar should write problem statement in their own words, without citing or without quoting any other studies. But there is another school of thought. They say that research problem is your own, but support it with some references, with some sources. So that is far better than that problem statement which we are writing without any source. तो इसमें मैं डिबेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ लोग अपने ही वर्ड सारे लिख लेते हैं और उसको सपोर्ट नहीं करते, और ये कि कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं. तो आई माई सेल्फ इज इन फेवर टू सपोर्ट कि अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने कहा कि यही प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज
کہ پرابلم ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ the objective of this صحت کارڈ is to reduce inequality. تو اب اس کو اگر ہم کہہ دیں کہ واقعی یہاں پر ایک بہت بڑا گیپ ہے رچ اور پور پیپل کے درمیان، اور رچ پیپل جو ہے نا وہ ایزیلی افورڈ کر سکتی تھی، پور پیپل جو ہے نا وہ ہیلتھ فیسلٹیز افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تو دیر از اے گیپ، اور اس صحت کارڈ کی وجہ سے وہ گیپ کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ کسی اخبار میں لکھا ہے، کسی آرٹیکل میں لکھا ہے، کسی بک میں لکھا ہے، اور ہم اس کو اپنی پرابلم سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا سپورٹ بھی کر لیں کہ ہاں یہ فلانے نے بھی لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے اس طرح کے جو صحت کارڈ ہے وہ انڈیا میں بھی انٹروڈیوس ہوئے، امریکہ میں انٹروڈیوس ہوئے، اور انہوں نے اس گیپ کو میٹیگیٹ کیا ہے. تو پرابلم سٹیٹمنٹ میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ یا تو اس کو سپورٹ کیا جائے تو دیٹ از فار بیٹر دین اور ریلیٹیولی بیٹر دین وداؤٹ سپورٹنگ ود اینی سورس. Problem statements often have three elements: the problem itself, stated clearly and with enough contextual detail to establish why it is important, or the purpose statement of objective and scope of the project being proposed, and the method of solving the problems. اور یہ ضروری ہے، اور we know that if there is a problem there shall be a solution, but if there is a problem and there is no solution, so there is no problem. So solution must be for any kind of problem, but if there is no solution there is no problem. ایک یہ، اور جب ہمیں اپنے آبجیکٹیو کا پتہ چلے کہ when we understand that there is a problem، تو اس کے بعد ہمیں اپنے ریسرچ کوسچن اور آبجیکٹیو کا پتہ ہوتا ہے، اور جب ہمیں اپنے آبجیکٹیو کا پتہ ہو تو پھر then we know that how to achieve our objective. Problem statement shall be researchable, original, and contributory. Then come to the literature review, which is a important part of the research proposal. So research literature ko usually in social sciences we are dividing in two major parts: theoretical and empirical literature review. اور پھر اس میں اگر کوئی تھرڈز آپ ایک سب ہیڈنگ ایڈ کر دیں کہ اگر لیٹ سپوز وہ اسٹڈی پاکستان کے اوپر ہے یا پنجاب کے اوپر ہے، کے پی کے اوپر ہے، اور یا سندھ کے اوپر ہے، تو آپ اس پہ ایک لٹریچر آن فار ایگزامپل سندھ، تو اس پہ جتنی بھی ریلیٹڈ اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ سارے وہاں لکھ لیں. تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ we could easily understand the gap, research gap over there, or a deficiency in the prior studies. تو یہ ہمیں بڑا فائدہ دے گا کہ جو ڈیفیشینسیز پریویس ریلیٹڈ اسٹڈیز میں ہو اس پرٹیکولر اسٹیٹ سے ریلیٹڈ، تو ہمیں ایزیلی اس کا پتہ چل سکتا ہے. اگر if there is any clarification question during my presentation, then you can ask, and at the end of the lecture you can ask in detail any kind of question. On the top I written here, always cite authentic source references. یہ بڑا اہم ہے، یہ بہت اہم ہے، بلکہ میں اس کو انتہائی اہم کہتا ہوں کیونکہ ریسرچ از مائی ہابی. تو اکثر ہم غلط ریفرنس کو سائٹ کرتے ہیں، یا ریفرنس کو سائٹ کرتے ہیں وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. انکمپلیٹ ان دا سینس کہ وہ جو ہم سائٹ کرتے ہیں وہ آپ نے دو بندے لکھے ہوئے، ایکچولی وہ آرٹیکل لکھا ہے مور دین 2 اترز نے، اور آپ نے اندر جو لٹریچر ریویو ہے یا لٹریچر ہے اس میں سے صرف 2 اتر مینشن کی ہے، یا اس میں جرنل کا نام غلط ہوتا ہے، یا اس میں ایئر غلط ہوتا ہے.
اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نے تو بہت سارا دیکھ لیا کہ پھر والیوم نمبر ہلو 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 جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی؟ اچھا جی یہ کوشچن ہے ایک سر کین یو پلیز ٹیل کلیئرلی اینڈ کنسائزلی what is the difference between statement of problem and rationale good question ریسرچ میں یہ ریشنل آف دا اسٹڈی اور پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ سلائٹلی اوورلیپ کرتا ہے اور ریشنل میں ہم یوزولی فوکس کرتے ہیں کہ اس کی نیڈ کیا ہے اور پرابلم اسٹیٹمنٹ میں کہ واٹ از دا پرابلم اور اس میں مسنگ کیا چیز ہے جو ریسرچ گیپ اس میں ہم شو کرتے ہیں کہ یہاں ریسرچ گیپ تھا اور اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں تو ریشنل میں آپ کی جس اور ون another term we are using اور وہ یہاں ریسرچ پروجیکٹ میں نہیں ہوتا ہے موٹیویشن آف دا اسٹڈی ریشنل آف دا اسٹڈی motivation of the study and problem statement. So rationale, why we are conducted study on this particular issue. So this is rationale. Why we are conducting, for example, کہ میں صحت کارڈ کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ کیا صحت کارڈ انیکولیٹی کو ریڈیوس کر رہا ہے تو why I chosen this particular topic. Why? اور اس کو میں جسٹیفائی کرتا ہوں ریشنل میں پرابلم اسٹیٹمنٹ میں دیر از اے پرابلم what is the problem the problem there is a big gap between rich and poor people regarding health تو اس میں پرابلم اسٹیٹمنٹ میں وہ چیزیں ہم مینشن کرتے ہیں موٹیویشن which factor motivated you جس کی وجہ سے ہم ریسرچ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں تو یہ اس میں ڈفرنس ہے اچھا میں بات کر رہا تھا سائٹیشن کی ریفرنس کی تو ریفرنس میں اگر ہم یہ کچھ چیزیں ٹھیک لکھتے ہیں ان میں پھر پیج نمبر نہیں ہوتے یا پیج نمبر ہم نے فرسٹ دے دیا اور دوسرا ہم نے نہیں دیا کہ یہ کہاں سے سٹارٹڈ ہے اور کہاں پہ اس کا اینڈ ہے تو یہ چیزیں بڑا ضروری ہے لٹریچر ریویو میں کہ ہم جو بھی چیز سائٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ معمولی غلطیاں بہت بڑی غلطیاں بن سکتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے جو ریسرچ پرپوزل ہے اس کے ایکسیپٹنس کے چانسز وہ کم ہوتے جاتے ہیں میتھڈالوجی اور ریسرچ پلان اور مٹیریلز اینڈ میتھڈ یہ چیزیں ضروری ہیں ریسرچ پرپوزل میں اور یہاں پر سوشل سائنسز میں مائی فیلڈ از اکنامکس تو وی یوزولی یوزنگ سیکنڈری ڈیٹا مگر جو ادر فیلڈ ہے سوشیالوجی اینتھروپالوجی ہے یا جو آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے سبجیکٹس ہے وہاں پر ایجوکیشن باقی جتنی بھی ہیں وہ پرائمری ڈیٹا کو پریفر کرتے ہیں تو دیر آر سم میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف دی پرائمری ڈیٹا میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا اور اس طریقے سے سیکنڈری ڈیٹا کی بھی ہے مگر ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے whether my study is qualitative in nature or that is quantitative in nature or using mixed method. اس میں کافی سارے آپ لوگوں نے ریسرچ میتھڈالوجی میں پڑھے ہوں گے جو اس کے اور بھی سارے کی ایکسپلوریٹری ہے ڈاکومنٹری انالیسز ہے آبزرویشنل میتھڈ ہے اور کون سے میتھڈ آپ کافی سارے میتھڈز اور بھی ہیں کیس اسٹڈی ہے ایکشن ریسرچ ہے تو کافی سارے اس کی بھی میں جرنلی یہاں کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو کا ٹرم یوز کیا اور مکس میتھڈ کا تو ڈیٹا کلیکشن ہمیں کلیئرلی کیونکہ اس میں ہمیں بہت سے پرابلم آ سکتی ہے ریسرچ پروجیکٹ آپ نے لینا ہے پورے سندھ کا فار ایگزامپل تو وہاں سے اب ہاؤ ٹو کلیکٹ پرائمری ڈیٹا ساری چیزیں ذہن میں رکھ لیں گے کہ پرائمری ڈیٹا کے لیے ویدر وی وانٹ ٹو ڈیولپ اے کویسچنیئر اور پھر وہ کویسچنیئر ویدر دا کویسچنیئر وی آر ڈیولپنگ اے نیو کویسچنیئر اور whether the questionnaire is adopted or adapted تو اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے اس کی ریلیبلٹی کتنی ہوگی اور اگر سیکنڈری ڈیٹا ہم یوز کر رہے ہیں تو وہ کہاں سے ہم لیں گے
کیا وہ اکنامک سروے پاکستان سے ہم لے رہے, کیا وہ ہم ورلڈ بینک کے ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر سے لے رہے, کیا ہم وہ ورلڈ بینک کے ورلڈ گورننس انڈیکیٹر سے لے رہے. تو یہ چیز کلیئرلی ہمیں مینشن کرنی چاہیے. پاپولیشن سائز ہمارا کتنا ہوگا اور کیا ہوگا, کیا پاپولیشن سائز نون ہے یا ان نون ہے. اس کے لیے اگر نون ہے تو پھر یہ کریجی مورگن نے ایک آرٹیکل چھپا ہے, اس طرح مینڈن ہال ایک بک ہے, اس میں بھی فارمولا گیون ہے, تو اس کو فالو کرنا چاہیے. کیا ہم کوسچنیئر اونلی یوز کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ہم انٹرویو بھی یوز کرتے ہیں, اور کیا ہم فوکس گروپ ڈسکشن بھی کرتے ہیں اس میں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف اسٹڈی پہ, مگر بہتر یہ کہ اس میں کوسچنیئر بھی ہو, انٹرویو بھی ہو اور فوکس گروپ ڈسکشن بھی ہو. اگر سیکنڈری ڈیٹا اور when we are using secondary data تو اور ہم کوئی اکانومیٹکس ماڈل اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی امپیریکل ماڈل یوز کرنا چاہتے ہیں, اور جس میں ہمارے کچھ ڈیپینڈنٹ اور کچھ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو, تو اس کے لیے پھر ہم تھیوریٹیکل فریم ورک یوز کرتے ہیں کہ ہمارا جو امپیریکل ماڈل ہے, from where we derived that model, there shall be some theories, because every empirical model is based on some theories. تو ہم وہ ماڈل کہاں سے آیا, وہ کس نے انٹروڈیوس کیا, اور اس میں ہمارے نئے ویریبل کون سے ہیں, اور پھر اس ویریبل کا آپس میں جو کوریلیشن ہے اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے. اور تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا تھیوریٹیکل فریم ورک امپیریکل ماڈل کا وہ ضروری ہو. کنسپچول فریم ورک یہ ریسرچ پروپوزل کا پارٹ تو نہیں ہے, اگر دیا جائے بہتر ہے, مگر اس کے لیے کوئی ہیڈنگ وہاں پر نہیں ہے. امپیریکل ماڈل میں نے جس طرح بتایا کہ ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کو اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کو اس میں ڈال لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ریسرچ پروپوزل میں if your data or if you want to use empirical model or some kind of econometrics techniques, تو اس کے لیے پھر ہمیں estimation techniques بھی mention کرنے ہوتے کہ وہ جو estimation techniques ہے اس ڈیٹا انالیسس کے لیے ہم کون سے ٹول یوز کر رہے. اس سے پہلے اگر ہمارا ڈیٹا پرائمری ڈیٹا ہے تو اس کے لیے مینشن کر دے کہ پرائمری ڈیٹا کے لیے what would be your method, the method of tabulation, frequencies, percentages اور کوریلیشن. اسی طریقے سے اگر سیکنڈری ڈیٹا ہے تو اس کے لیے ڈیٹا انالیسس ٹیکنیک کون سے ہوں گے, یہ ہم اپنے ریسرچ پروپوزل میں لکھیں گے, اینڈ ہم اس کو سپورٹ کریں گے, جسٹیفائی کریں گے کہ وائی, کیونکہ یہاں لیٹ سپوز میں 2-3 نام لوں گا. اگر ہمارے پاس کوئی ٹائم سیریز ڈیٹا ہے تو اس کے لیے سمپل آرڈینری لیسٹ اسکوئر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم وار ماڈل بھی یوز کر سکتے ہیں, اور ہم اس کے لیے ایئر ڈی ایل بھی یوز کر سکتے ہیں. تو پھر ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑے گا, چونکہ ریسرچ پروپوزل ہے 2-3 لائن میں جسٹیفائی کر دی کہ وائی وی آر یوزنگ دس اسپیسیفک ٹیکنیکس اور اسٹیمیشن ٹیکنیکس اور اپروچ ان آور دس ریسرچ پروپوزل. تو اس کی جسٹیفیکیشن ضروری ہے. ریسرچ گرانٹ پروپوزل میں ایتھیکل کنسیڈریشن بڑا ضروری ہے, اور اگر وہ ہیومن سے ریلیٹڈ ہے یا نان ہیومن سے ریلیٹڈ ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی جگہ لیٹ سپوز اگر کسی ایسی ایریا میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تو وہاں کوئی ہیومن کوئی اینیملز وہ ہارٹڈ نہ ہو. اس طرح اگر نان ہیومن کی بات ہم کر رہے تو وہاں پر یہ نیوز پیپر, ہسٹوریکل ڈاکومنٹ, ان چیزوں کو ہمیں اس کی جو ہے اس کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور اس کو اس کی راز ہی رکھیں گے. انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ کے are tasked with ensuring that the rights and welfare of human research subject will be protected at all institutions including universities, hospitals,
non-profit research institutions and other organizations that receive provincial federal support for research. हमें ये मद्देनजर रखने चाहिए और हमें एक इन्फॉर्म कंसेंट लेटर लिखना चाहिए जो रिसर्चर है हम, तो वो जो पार्टिसिपेंट है उसको हम एक इन्फॉर्म, और उसमें हम जो रिसर्च प्रपोजल है उसका टाइटल और उसके ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हैं, और ये ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटीज के अब जिससे डाटा आप ले रहे तो आप उनका नाम अगर वो कहते हैं कि आप ये ना शो करें तो हमें वो नहीं शो करना चाहिए। डिसिप्लिनरी कंसिडरेशन प्रोटेक्ट रिसर्च पार्टिसिपेंट फ्रॉम हार्म, मेंटेन confidentiality, report finding accurately, disclose any conflict of interest अगर कोई हो हमें वो भी डिस्क्लोज करने चाहिए। तो ये जो ethical consideration है, it is also a crucial part of the research proposal for grant. ये जो हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद की जो रिसर्च ग्रांट प्रपोजल है, मोस्टली इसमें मेंशन होता है कि आप अपने रिसर्च को आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, रेशनल में और ऑब्जेक्टिव में ज़रा हाईलाइट कर दी, फोकस करें, क्योंकि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं और 2030 तक टारगेट है, तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारे जितनी भी प्रोजेक्ट है तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो इस पे हो कि हमारे जो डेवलपमेंट है, हमारा जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो, और ये कि हम कोई भी काम कर रहे हो करंटली वो शैल नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये 17 गोल है, और इस 17 गोल के अंदर जिस तरह फर्स्ट वन है नो पॉवर्टी, तो इनके अपने 4 टारगेट्स है, इस तरह जीरो हंगर के अपने टारगेट्स है। तो हमें एक तो ये गोल और इसके साथ साथ हमें इसके अंदर वो टारगेट भी देनी चाहिए कि वो कौन से गोल के अंदर कौन से टारगेट आपके और हमारे टारगेट है। हमारे जो रिसर्च प्रपोजल है उसका इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर उनके चांसेस बहुत कम हैं, और इसको हमें जरा वी नीड टू शेड मोर लाइट्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स मोर। फिर आते हैं प्रपोज बजट एंड टाइम लाइन फंडिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ। तो बजट मैं इसको पहले पढ़ते फिर बाद में मैं बताता हूं कि बजट किस तरह हम इसको बजट अपना सेट करते हैं। ऑल इंक्लूसिव रिसर्च, हाउ मच ऑल सप्लाईज मटेरियल कॉस्ट कंप्यूटर फर्नीचर। अच्छा, जो ETC का प्रोफार्मा है, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ NRPU का। NRPU का जो प्रोफार्मा है उसमें उन्होंने इन डिटेल ये सारी चीजें दी हुई है कि कॉस्ट हमारी कितनी होगी, सैलरीज कितनी होगी, वहां पर सैलरीज भी मेंशन है कि प्रोफेसर की सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ होगा, एसोसिएट प्रोफेसर का 46,000 होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का 40,000 होगा। तो ये सारा उन्होंने दिया है कि चाहे वो PI है या को PI है तो सैलरी वहां उन्होंने दी है। इस तरह इक्विपमेंट के लिए जो कंज्यूमेबल है उनके लिए उन्होंने दी हुई है, हेडिंग दी हुई है, जो नॉन कंज्यूमेबल है उनके लिए दी हुई है, मेंटेनेंस के लिए उन्होंने एक कॉस्ट दिया हुआ है, वो सारी चीजें वहां उन्होंने हेडिंग दी हुई है। इस तरह उन्होंने ट्रेवल ग्रांट जो लोकल ट्रेवल है उनके लिए उन्होंने एक हेडिंग दी हुई है, इंटरनेशनल के लिए उन्होंने दी हुई है, और इस तरह अगर आपने कोई पब्लिकेशन करनी उनके लिए दी हुई है उन्होंने, और इस तरह अगर आपने कोई सेमिनार वर्कशॉप करना हो उनके लिए भी वहां पर ये हेडिंग दिया हुआ है। अगर आपने जो रिसर्च फंडिंग है वो डिसिमिनेट करना है तो उनके लिए भी उन्होंने एक हेडिंग दी हुई है, और वहां पर आप लिख सकते हैं कि मेरा इतना कॉस्ट होगा।
مگر میں صرف یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ہرڈ فرام سو مینی پیپل کہ اگر آپ اپنا بجٹ کم رکھ لے تو دیر از مور ایکسیپٹنگ چانسز، مگر یہ چیز غلط ہے. آپ بجٹ کو زیادہ رکھ لیں اس میں سے کٹ لگ سکتا ہے. آپ بجٹ 80 لاکھ کا رکھ دیں تو اگر 20 لاکھ کٹ لگا دے 40 لاکھ تو ہوگا. ایک بات. دوسری بات، آپ نے جن چیزوں کے پیسے رکھنے ہیں تو یہاں پر چونکہ فلکچویشن ہے ڈالرز میں بھی اور روپیز کی قیمت جو ہے نا وہ ڈپریشیٹ ہو رہی ہے، تو یہ کہ آج جو چیز آپ لے رہے، آج جو آپ پرائس آپ لگا رہے، تو ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے بعد یا سال بعد اتنا نہیں ہوگا اور اس سے زیادہ ہوگا، پھر آپ کے لیے یا جو ریسرچر ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا بہت جب بھی آپ یہ بجٹ آپ بنا رہے ہو تو کیپ ان مائنڈ کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہو کہ کرنسی کی ویلیو جو ہے نا وہ کم ہو سکتی ہیں. اور تو اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی جو بجٹ ہے اس کو زیادہ رکھ لے، کم نہ رکھے. یہ تو ایچ کی ہے. کچھ میں نے جس طرح سینڈی کا آئی موڈ کا بتایا، وہاں پر انہوں نے کوئی ہیڈنگ نہیں دی تھی، وہاں کوئی ہیڈنگ نہیں تھی، تو پھر اپنی طرف سے آپ یہ آئیڈیا لے کہ میری اتنی سیلریز ہوگی، کی پنچ پرنٹر کے لیے اتنا جائے گا، ڈیٹا کلیکشن پہ اتنے خرچ ہوں گی، اکوپمنٹ خریدنی ہے اتنا ہوگا، آفس میں نے اسٹیبلش کرنا ہے، ان کے لیے کمپیوٹر چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، ڈیسک ٹاپ چاہیے، فرنیچر چاہیے، ادر کوئی اکوپمنٹ آپ چاہیے، یو ایس بی چاہیے، اور جو سائنسز والے ان کو کیمیکل چاہیے ہوتی ہے، سافٹ ویئر چاہیے، بکس بھی ہمیں چاہیے، اسٹیشنری تو کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے پبلیکیشن بھی کرنی ہے. تو ایک آرٹیکل 2 آرٹیکل آپ نے چھاپنے ہیں، 3-4 لاکھ روپے ایک آرٹیکل پہ اگر پیڈ جرنل میں کرنی ہے تو وہ 3-4 لاکھ روپے مانگتے ہیں، تو اس کے لیے پیسے رکھ دے. اس طرح کانفرنسز اگر آپ نے لوکل کرنی ہے ان کے لیے پیسے رکھ دے. اگر آپ نے باہر جانے ہے تو ایک کانفرنس پہ 4 لاکھ روپے لگتا ہے باہر اگر جانا ہو. سیمینار کرنی ہے، ورکشاپ آپ نے اپنے جو پروجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ، تو یہ سارے آپ ہمیں دینے چاہیے آپ ریسرچ پرپوزل میں. اور اوائڈ اوور کاسٹ. اوائڈ اوور کاسٹ مینس کہ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز کی قیمت، اب لیٹ سپوز لیپ ٹاپ ہم نے ڈیل خریدنا ہے، اس کی مارکیٹ میں آج 1 لاکھ روپے اور ہم نے 4 لاکھ قیمت لگائی ہے، تو بے شک تھوڑا بہت فلکچویشن تو اس میں ہو، مگر جو ریویور ہوتے ہیں وہ دے نو اباؤٹ دی پرائس آف ایوری تھنگ. یہ جو ٹائم ہے وہ ہمیں دینے چاہیے کہ ہمیں اگر پروجیکٹس مل جاتا ہے جنوری میں اور 2 سال کا پروجیکٹ ہے تو ہم اس کو گینٹ چارٹ میں شو کرنے چاہیے کہ وہ میں سٹارٹ میں لٹریچر ریویو کتنے عرصے میں کروں گا، اور اس کے لیے پھر میٹنگ جو لوکل ایریا میں جا کے میٹنگ ہاؤ ٹو کلیکٹ ڈیٹا، اس کے لیے میں انیشیل 2-3-4 مہینوں میں وہ ساری چیزیں ہمیں جو ٹائم لائن ہے تھرو گینٹ چارٹ ہمیں یہ شو کرنی چاہیے کہ ہم کب شروع کریں گے اور کب ہمارا اینڈڈ ہوگا. یہ ایک ٹائم لائن یوزنگ گینٹ چارٹ ہے، تو یہ ہم ایزیلی ایکسل میں بنا سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں پورے 1 سال کا 2 سال یا 3 سال کا پروجیکٹ ہو وہ ہم اس میں شو کر سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز ہوگی. اچھا، اس میں کیپ ان مائنڈ کہ اگر آپ کی ریسرچ گرانٹ آپ کو مل گیا ہے 2 سال کا یا 3 سال کا، اور پہلے سال میں آپ نے پیسے خرچ نہیں کی ڈیو ٹو سرٹن ریزن، تو میرے خیال میں پھر وہ جو ایچ سی ہے وہ نیکسٹ ایئر اسی سال کے پیسے نہیں دیتے. تو یہ بھی ذرا کہ آپ نے ٹائملی کام بھی کرنا ہوتا ہے اور وہ پیسے بھی خرچ کرنے ہوتے ہیں. یہ پھر ایک ہیڈنگ ہے ڈسیمینیٹنگ ریسرچ فائنڈنگ تھرو پبلیکیشن، ڈیولپنگ وائٹ پیپر، اپروچنگ دا پالیسی کوارٹر. اب ہم نے ریسرچ یہ ایک ہیڈنگ اس میں ہوتا ہے کہ ریسرچ پروپوزل ہم نے جمع کر دی، ریسرچ گرانٹ ہمیں مل گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جو فائنڈنگ ہے وہ ہم نے پبلک کو، انڈسٹری کو یا اینی ادر اسٹیک ہولڈر یا گورنمنٹ کو ہم نے پہنچانے ہیں.
So which is very important. So dissemination to distribute the finding of your research to a wider audience, spread of knowledge. Writing up results from your research and having other take notice are two entirely different propositions. It is your core duty as a scholar researcher to share your finding. Dissemination of research finding involve careful planning, thought, considerations of target audience and communications with those audience. इसके लिए जो सबसे अहम है रिसर्च फाइंडिंग डिसेमिनेशन के लिए, सक्सेसफुल डिसेमिनेशन ऑफ योर रिसर्च फाइंडिंग रिक्वायर यू टू डिसेमिनेट who your audience, where your audience is and how to reach them. ये बड़ा जरूरी है. तो मैं इसको इस तरह देखता हूं कि what to disseminate, in what form, to whom, how, when, and what would be the effect of disseminations of research finding. So what to disseminate mean कि we are disseminating our research finding. तो उसको किस तरह हम करेंगे, किस तरह डिसिमिनेट करेंगे. तो इट इज इंडिस्पेंसिबल कि उसमें हमारा टाइटल हो, उसमें हमारा ब्रीफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, और हमारे ऑब्जेक्टिव और हमने जो चीज अचीव की है, जो रिजल्ट है, ये चीजें उसमें जरूरी है कि हम उसको डिसिमिनेट करते हैं. इन व्हाट फॉर्म, तो क्या वो हम उसको डिसिमिनेट कर रहे थ्रू रिसर्च आर्टिकल, या न्यूज़पेपर में हम दे रहे, या थ्रू फोटोज कर रहे, या इन्फोग्राफ कर रहे, या थ्रू वाइट पेपर कर रहे, या हम उसको पैनल डिस्कशन के थ्रू कर रहे हैं, या हम वो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे हैं. क्या वो प्रेजेंटेशन हमारा ओरल है, क्या वो राउंड टेबल डिस्कशन है, क्या वो पोस्टर प्रेजेंटेशंस है, टू होम, और ये किसको कर रहे, क्या हम ये पब्लिक को कर रहे. हमने जो चीज हमने हमारे जो फाइंडिंग है वो वी वांट टू create awareness among public or society, or we want to reach our finding to any industry, or we want to reach our finding to the management authority to implement it. तो ये जरा देखनी चाहिए. और हाउ, किस तरह करेंगे, व्हेन टाइम है, व्हाट इफेक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको हमने मॉनिटर करना है. Plan for disseminating finding. There are many different channels and methods of disseminating to the target audience and journal public. The most popular and broad strategy is mass media, including TV, radio, social media outlet, etc. These methods reach a large number of people in a fast and efficient way. Information can be placed in publications and websites of community organizations partner. Policy brief and press releases are also beneficial way to dispense information widely. Local method of dissemination can include hosting or presenting at community events, seminar, and health fair to spread information through the community. And then flyers and brochures can be displayed and distributed in the relevant community, and even through photos we can, with the help of photos, videos, we can disseminate through, with the help of panel discussion, we can disseminate finding. These two are small but very important and fruitful tips. Keep the information short and to the point. Use clear non-technical language for all audience. So ये जो फर्स्ट है, थ्रू पब्लिकेशन हम अपने जो रिसर्च फाइंडिंग है वो उसको स्प्रेड कर सकते हैं. और who is your target population audience? Research article. If we want to disseminate our research finding through research article, so what journal publish in your topic area?
تو ہمیں وہ دیکھنا ہوگا. اور ہمیں وہ کس طرح پتہ چلتا ہے؟ وہ ہمیں پتہ چلتا ہے what journal appear often in your literature review. اور جو ہمارے ریفرنسز میں آرٹیکل ہے وہ موسٹلی ریلیٹڈ ٹو آور ایریا. تو ہمیں ان جرنل کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے. جرنل ویزیبلٹی اوپن. اچھا, اب جرنل یہاں پر میں ذرا یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دو قسم کے جرنل ہیں. ون از وی کال دیٹ از امپیکٹ فیکٹر جرنل اور انٹرنیشنل جرنل. دا ادر ون اور لوکل جرنل وچ وی کال HEC ریکگنائز جرنل. اب HEC ریکگنائز جرنل میں بھی کیٹیگریز ہے, کچھ وائی کیٹیگری ہے اور آج کل ایک کیٹیگری تو بہت کم ہے. جو انٹرنیشنل جرنل ہے اس میں اسکوپس ہے اور ISI انڈیکس اور امپیکٹ فیکٹر ہے, تو وہ HEC مانتی ہے. اور پھر جو زیادہ ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنل ہے اس کے ریڈر زیادہ ہیں اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو ریڈ کرتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے جو ریسرچ فائنڈنگ ہے ہمیں وہ جو انٹرنیشنل جرنلز ہے, جو امپیکٹ فیکٹر جرنل ہے, ہمیں اس کو ٹارگیٹ کرنی چاہیے کہ ہم وہاں پر پبلش کر دیں تو وہ زیادہ تر وہ پیپل or the reader or specific audience will read out our research finding across the globe. So that is more important. تو اس میں پھر یہ کہ ایک اوپن ایکسس ہے. اوپن ایکسس جرنل we shall pay for that. اور ہم یوزولی پے نہیں کرتے کیونکہ وہ $300 سے زیادہ ڈالر لیتے ہیں. تو we usually opt subscription کہ اس میں پھر ہم وہ آپٹ کرتے ہیں اور ہمارا آرٹیکل آن لائن تو ہو سکتا ہے مگر یہ کہ وہ ہر بندہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا ایزیلی. تو ان کے جو ریڈر ہے وہ کم ہوتے ہیں, ان کے سائٹیشن بہت کم ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی ریسرچ فائنڈنگ ریسرچ گیٹ میں دینی چاہیے, گوگل اسکالر میں دینی چاہیے, تھرو ویڈیو. اچھا, تھرو ویڈیو, ہاؤ تھرو ویڈیو وی کین شیئر آور ریسرچ فائنڈنگ. اس میں یہ کہ اگر جو جنہوں نے کام کیے 2-3 بندوں نے جس پروجیکٹ پہ کام کیا ہے وہ بیٹھ کے ذرا کوسچن ایک دوسرے سے کر لے اور ذرا آسان لینگویج میں شو کر دے کہ یہ ہمارا ریسرچ ہے. اور یہ آج کل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس اسلام آباد والی بھی اس طرح کرتے کہ وہ کوئی بھی نیو کام کر لیتے ہیں تو تھرو ویڈیو وہ شیئر کر لیتے ہیں. یہ اسکوپس ISI امپیکٹ فیکٹرز یہاں ضروری ہیں کیونکہ یہ اچھے جرنلز ہیں. اور سارے, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اسکوپس اچھے ہیں, اس میں کچھ پیڈ جرنل ہیں آج کل انہوں نے یہ اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے. مگر ایک چیز I want to share with you here کہ جو امپیکٹ فیکٹر جرنل ہے will never write to you in email that publish with us. اور یہ جو پیسوں والے ہیں یہ آپ کو لکھیں گے کہ ہمارے پاس 4 دے اور یہ امپیکٹ فیکٹر ہے, 6 امپیکٹ فیکٹر ہے, 5 ہے, مگر میرے خیال میں کوئی بھی 6 امپیکٹ فیکٹر یا 2, 3, 4 آپ کو will never write to you to publish with us. تو یہ سارے پیسوں والے جرنل ہیں تو ہمیں اس کو میں پبلش کرنا وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ کریپی جرنل ہے, پریڈیٹی جرنل ہے, تو وہاں ہمیں پبلش نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر آسما آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر, آواز آ رہی ہے آپ کی, کلیئر آ رہی ہے. اوکے. تو اچھا, many outlets will not allow you to share your research until your research have undergone peer review. مطلب کہ ہمیں جب تک ہم نے پبلش نہیں کیا ہے تو تب تک ہمیں وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے ریسرچ آرٹیکل میں جو میٹیریل دینا ہو تو وہ آپ شیئر نہ کریں تب تک جب تک انہوں نے پراپرلی ریویو, کیونکہ وہاں پر ایک تو یہ کہ اگر آپ نے وہ پبلش کیا تو وہ سملرٹی میں یا پلیجرزم میں آ جاتا ہے. پریزنٹیشن ٹو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر. کوئی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ہے, انڈسٹری سے جس سے ریلیٹڈ آپ نے کام کیا تو ہمیں وہاں جا کے ان سے ڈسکس کرنا چاہیے اور ان سے شیئر کرنا چاہیے کہ یہ میرا ریسرچ ہے. تو اگر ان کا کام آتا ہے تو وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کانفرنس میں یا تھرو میڈیا یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کانفرنس اور میڈیا فار ڈسیمینیٹنگ یور ریسرچ ریزلٹس. کانفرنس, اورل پریزنٹیشن, پوسٹر پریزنٹیشن, راؤنڈ ٹیبل پریزنٹیشن اور پینل, تو یہ بھی ایک چینل ہے کہ ہم یہاں اپنے. اور یہ ضروری ہے کہ ریسرچ پرپوزل میں جو زیادہ تر چیز ریسرچ پرپوزل ہے وہ کہتے ہیں ہاؤ ٹو ڈسیمینیٹ ریسرچ فائنڈنگ. تو یہ اور اس کے ساتھ وائٹ پیپر
The white paper is an informational documents intended to fully inform the readers on a particular topic. White paper are data centric. This is a white paper or data centric text heavy business documents. Due to large amount of data and research, white papers are keep read and tend to have a formal tone. White paper are generally written for an audience outside of the business. Means कि ये white paper ऐसे लोगों के लिए होते हैं कि वो non technical हो, वो टेक्निकली कुछ चीज़ों को नहीं जानते, तो उनके लिए ये आसान बनाया जाए. जो रिसर्च फाइंडिंग है उनको ज़रा आसान बनाया जाए, जो लेमैन है उनके लिए, ताकि उन तक ये पहुंच जाए. डिसिमिनेटिंग फाइंडिंग टू द जनरल पब्लिक, अब जो पब्लिक है तो उसको हमें ये पहुंचाने चाहिए थ्रू न्यूज़पेपर, ब्लॉग और एनी अदर पोस्ट, फेसबुक, ट्विटर और फेस टू फेस मीटिंग हमें उनको पहुंचाने चाहिए अपने रिसर्च फाइंडिंग. और लास्ट है फाइंडिंग अप्रोचिंग द पॉलिसी क्वार्टर, बड़ा जरूरी है. यूजुअली इन आवर सोशल साइंसेज वी आर just suggesting something based on our finding, that if the government implement this, so will happen this. और main objective क्या है? To improve welfare of the society on sustainable basis. तो उसके लिए हम कोई चीज फाइंड करते, कोई सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं, तो उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का काम है या पॉलिसी मेकर का काम है. ये एक फोटो है. दिस इज रिगार्डिंग दैट हाउ टू डिसिमिनेट रिसर्च फाइंडिंग. दिस इज ऑल स्मोकिंग एंड किड. तो आप इस तरह की फोटो, अगर आपकी रिसर्च फाइंडिंग है तो उसको फोटो फॉर्म में प्रोजेक्ट का टाइटल दे दें, अपना डिटेल दे दे और उसकी कुछ पिक्चर इस तरह बना के डिसिमिनेट कर दे लोगों तक. तो ये भी, इसकी थ्रू फोटो भी हम अपने जो फाइंडिंग है, रिसर्च फाइंडिंग है, वी कैन डिसिमिनेट. Funding opportunities, national, or these are donors. This is a Higher Education Commission, is one national research program for universities. NRPU हर साल वो अनाउंस करते हैं रिसर्च ग्रांट. पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन देते हैं. This is HED, Higher Education Department of Sindh. इस तरह we have Higher Education Department of खैबर पख्तूनख्वा, तो वो भी ग्रांट देते हैं. पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इश्यूज, वो भी ग्रांट देते हैं. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मोस्टली साइंसेज एरिया में, एनवायरनमेंट में ग्रांट देते हैं. और द लोकल चैलेंज फंड भी HEC का एक फंड है. और ग्रांट चैलेंज फंड है, टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट सपोर्ट फंड है, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च ग्रांट है, नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी मैंने बताया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है. तो ये सारे, अगर आप HEC वेबसाइट पे चले जाए, ऊपर वेबसाइट भी मैंने दिया है, तो उस पर ये सारे दी हुई है. और ये हर साल टाइम टू टाइम ये अनाउंस करते हैं कि आप हमारे पास रिसर्च प्रपोजल जमा कर दें. इस तरह बितहाशा और ओरिक वाले अनफॉर्चुनेटली we are receiving a lot of email or good or relevant email regarding research proposal from ORIC, but we faculty usually ignore or overlook those email. और उसमें उन्होंने पूरा ये डिटेल दिया होता है. ये मैंने आपके साथ जो शेयर की, ये मैंने अपनी ईमेल से निकाल दी, जो हमारे ORIC हमारे साथ शेयर कर लेती हैं कि ये प्रोजेक्ट है और इसका ये लास्ट डेट है. इवन वो एक दफा ईमेल कर लेती हैं और फिर 10 दिन बाद दोबारा फिर रिमाइंड भी कर लेते हैं कि ये है और लास्ट डेट ये. तो ORIC के जो ईमेल से, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये इंटरनेशनली एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूनेस्को है, सैंडी ICMOD के हैं, द कॉमन फंड फॉर कमोडिटीज है, द यूनियन. और ये मेरे ख्याल में ये रिसेंटली, ये चंद इसमें से जो इंटरनेशनल है ये अभी भी वैलिड है. These are tips regarding research proposal. Pressing issues of the society or region, sustainability issues ho, project writing or write up is important.
شارٹ بٹ کمپریہنسو ہو, بی میٹیکولس کراس, اور یہ ہمیں ٹائپ آف مسٹیک اس میں نہیں کرنی چاہیے. وی شوڈ اوائڈ دیٹ کائنڈ آف مسٹیک. پروف ریڈ ایرر, نان سینسیکل سینٹینسز. بی پیشنٹ اباؤٹ یور ریسرچ. مطلب کہ اگر ریسرچ پرپوزل ہم نے لکھ بھی دیا بہت اچھا, تو اگر ریسرچ پرپوزل ہم انسکسیسفل رہیں, اور usually I'm not using terms rejection, rather I'm using returning. If the project research proposal return, تو اس میں اگر وہاں سے آج کل, پہلے تو وہ نہیں بھیجتی تھی کامنٹس, ابھی کامنٹس بھیج دیتے ہیں, تو کامنٹس کو, اس کے جو کامنٹس ہے اس کو ایڈریس کرنے چاہیے, ٹائٹل کو تھوڑا سا امپروو کر دے آبجیکٹیو, اور we can resubmit that. Key point of successful or winning research grant proposal. This is just I'm reminding. I initially shed light on this, that title should be thrilling, more thrilling, attractive. Rationale or motivation well written and justified, and the impact or the advantages to the stakeholder. Here maybe public or industries or the government. Elaborate feature advantages to the industry, sector, society, policy maker at macro economy level, کہ overall economy کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. expected outcome, impact, contribution ضروری ہے, اور اس میں novelty from start to end points. I'm not sure that how you look to the novelty from start, but what I know from the novelty, but there shall be no mumbo jumbo in write-up. A consistency right from the title to the end to the references part, کہ اس میں ایک consistencies ہو, connectivity ہو, کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپس میں connected ہو اور وہ meaningful ہو. اب یہ نہیں کہ ہم کوئی چیز ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں, پھر اس میں سے چھوڑ کے کوئی اور لکھ لیتے ہیں, پھر بیچ میں کچھ اور چیز لکھ دیا, تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ شاید لاسٹ سلائیڈز ہے یا اس سے پہلے ہیں, کہ writing a good research proposal is not easy. Be prepared to work hard on it. Cherish your own work. If you do not take care, why should the reviewer or donors? There is no secret recipe for success, just some simple rules, dedication and hard work. اور یہ جو لاسٹ والا ہے, this is usually ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میرا ریسرچ پرپوزل ہے وہ تو ڈونر کے پاس چلا گیا اور وہ ریجیکٹ ہوا, مگر آئیڈیا کسی نے اور ہی چوری کر لی, اور اب کوئی اور اس پہ شاید کام نہ کرے کیونکہ آئیڈیا میرا ہے. تو اب یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ we should trust. Researchers sometimes feel afraid that maybe the reviewer will take or steal my idea. تو ہمیں یہاں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ میرا آئیڈیا کوئی چوری نہیں کرے گا. تو اگر یہ ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر ہم ریسرچ پروپوزل اور ریسرچ گرانٹ کے لیے اپلائی پھر نہیں کرتے. تو میرے خیال میں اس کو نکالنا چاہیے اور ہمیں ریویور پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اچھا, اب سپوز کہ ہمارے پاس ایک ریڈی ریسرچ پروپوزل ہے, ہم نے ریسرچ پروپوزل وی کمپلیٹڈ رائٹ فرام دا ٹائٹل ٹو دا بجٹنگ اور ڈسیمینیٹنگ پارٹ. اب کمپلیٹ فارم میں ہمارے پاس ریسرچ پروپوزل ہے, اینڈ آئی کال دیٹ اے فائنل ریسرچ گرانٹ پروپوزل. تو جب when I was in Malaysia, so what we were doing over there, we had two committee. One committee at the department or school level, another committee at the ORIC level. تو ہم ریسرچ پروپوزلس کو اپنے ڈپارٹمنٹ لیول پہ سبمٹ کرتے تھے, اور وہ پھر ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی جو گڈ ریسرچر تھے, وہ اس کو ریویو کرتے تھے اور پھر ہم پریزنٹ کرتے تھے وہاں پر. تو اس میں سے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اب یہ ٹائٹل آپ کا اس طرح ہونا چاہیے, اور وہ طرح ریویو اور پریزنٹیشن میں پتہ چلتا تھا. اور وہ پھر یہ کوشچن کرتے تھے کہ وائی یو وانٹ ٹو ڈو دس ون اور وائی ناٹ دس ون. تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ یا اسکول لیول پہ ایک ریویو ہوتا تھا اس کا, تو اس سے کافی وہ امپروو کرتے تھے. اس کے بعد پھر اور ایک لیول پہ بھی ایک کمیٹی, وہاں پر وہ تارلی ریویو کرتے تھے.
تو اس سے پھر نکل کے اور ایک جو ہے نا وہ فائنلی ڈونر کے پاس جمع کرتے تھے. اور یہ یوزولی جتنی بھی پروجیکٹ ہے وہ تھرو اور ایک ہم جمع کرتے ہیں. تو میرا یہ سجیشن ہے کہ اف یو ہیو اے کمیٹی ایٹ دا ڈپارٹمنٹ اور اسکول لیول, تو وہ اس کو امپروو کرے گا پھر اور ایک لیول پہ, اور پھر فائنلی ڈونر کے پاس اگر چلا جائے تو وہ بڑے ریفائن فارم میں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. If you have any question related to my talk regarding how to write a winning research grant proposal, so you're welcome. Thank you very much, Dr. Azam. Floor is open for questions. اچھا, اس میں ایک بات شاید ایڈ کر لوں کہ جی آواز آ رہی ہے میری ڈاکٹر آسما؟ جی آ رہی ہے آواز. اچھا, چونکہ میں نے شروع میں بھی کہا ہم سوشل سائنسز میں کوئی نیو پروڈکٹ لانچ نہیں کر رہے یا ہم کوئی پیٹنٹ نہیں لے رہے. تو جو پیٹنٹ یا اگر کوئی نیو پروجیکٹ لانچ کر رہا ہوں مارکیٹ میں کمرشلائزیشن کے لیے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, تو سوشل سائنسز میں یہ بہت کم ہوتا ہے, سائنسز میں زیادہ ہے. ان کے لیے پھر اپنی لائسنس لینا, اور وہ آئی ڈونٹ نو, کیونکہ میں نے کوئی پروڈکٹ اس طرح لانچ نہیں کیا ہے تو میں اس پروسیس سے نہیں گزرا ہوں. باہر کے اس کے لیے اپنی ایک لائسنس, وہ ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ کاپی رائٹ تو آپ کے پاس ہے, مگر آپ وہ چیز مارکیٹ میں سیل نہیں کر سکتی, کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن یا اینی ادر ڈونر کہتا ہے کہ دیٹ از آور رائٹ, کیونکہ انہوں نے پیسے اس پہ خرچ کیے ہیں. تو وہ پھر ان کی جو ہے نا وہاں پر جو کاپی رائٹ ہے یا وہ ان ایچ ای سی کے پاس یا جو کوئی ادر ڈونر ہوگا ان کے پاس رہے گا. ہاں, آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں, کیش کر سکتے ہیں کہ وہ آپ نے بنایا ہے, مگر یہ کہ آپ اس کو کمرشلائز نہیں کر سکتے. وہ میری یہ جو ایکسپیرینس ہے تھوڑی سی, اور سوشل سائنسز میں یہ بہت کم ہوتا ہے, مگر سائنسز میں یہ زیادہ ہے یہ ایشو. تھینک یو. السلام علیکم سر, میں سوال بات کر رہی ہوں کہ یو سے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے سر آج کے دور میں فری لانسنگ کا دور چل رہا ہے, تو فری لانسنگ کو آپ کس طریقے سے اب اس میں کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو میڈم. جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر لیٹ سپوز ہم ایچ ای سی کو ریسرچ پروپوزل جمع کر رہے, تو وہ یہ فری لانسنگ کور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, وہ ان کی ٹیم میں وہاں ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کی ٹیم میں نہیں ہے تو پھر ان کے لیے وہ فنڈنگ نہیں دیں گے. پھر ہمیں ایسا ایک ڈونر ڈھونڈنا ہوگا جن کو ان کی ضرورت ہو. تو ہمیں سب سے پہلے وہ اس ٹیم کے مطابق ہمیں اپنا ریسرچ پروپوزل ڈیولپ کرنا ہوگا. جی اوکے, تھینک یو سر. السلام علیکم سر, میں بھی ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. میں ڈاکٹر تہمینہ عباس شعبہ اردو جامعہ کراچی سے تعلق رکھتی ہوں, اور سوال میرا یہ ہے کہ ہم جب کوئی ریسرچ پرپوزل ایچ ای سی میں جمع کرواتے ہیں, چاہے وہ این آر پی یو کے تحت ہو یا پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ کے تحت ہو, تو اس کو جو ریویو کیا جاتا ہے تو وہ کن بنیادوں پر اس کو ریویو کیا جاتا ہے؟ جو سبجیکٹ ایکسپرٹ ریویو کرتے ہیں اور اس پر اپنی رائے دیتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, میں اس کی طرف میں شاید کہ اس میں یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب آپ کی ضرور ہو کہ آپ کا ٹائٹل کمپوزٹ ہو, ریشنل ویل جسٹیفائڈ ہو, اور اس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ ضرور ہو, اور وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے یا ان کے جو ٹارگٹس ہیں ان کے ساتھ آپ نے لنک کی ہے, اور پبلک کو, سوسائٹی کو یا اینی ادر اسٹیک ہولڈر کو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. یہ چیزیں بڑی ضروری ہے. شکریہ سر. تھینک یو.
اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ what do you think کہ پروپوزلس پہلے سے تیار ہونے چاہیے، نہ کہ جب کال اوپن ہو اور پھر جلدی ہو کہ ہم نے بس سبمٹ کرنا ہے، ٹائم شارٹ ہے. what do you think کہ کیونکہ جیسے میڈم نے بھی کہا کہ ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں پروپوزلس، تو ان کو ریفائن کرنا اینڈ دین نیکسٹ ایئر پھر سبمٹ کر دینا، سو یہ اس سے کوئی ورتھ ہے اس چیز کی، یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس؟ بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی میڈم. میں تو کہتا ہوں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں ہے تو آپ اس پہ بے شک لکھ لیں. اور ایک ڈونر تو نہیں ہے، بے تحاشا ڈونرز ہے. اگر ہم ریگولرلی اس کو چیک کر لیں تو ہم نے جو ریسرچ پروپوزل ڈیولپ کیا ہے تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ تم سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل، کیونکہ زیادہ تر دیکھا یہی گیا ہے کہ جب کال اوپن ہوتی ہے تو لائک اورک کی طرف سے بھی ہم انفارمیشن ڈسمینیٹ کرتے ہیں. فیکلٹی ظاہر ہے ہماری ماشاء اللہ فیکلٹی بھی کافی ہے یونیورسٹی آف کراچی. 22 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ سوشل سائنس کے انڈر میں ہیں ہمارے پاس. سو موٹیویٹیڈ ہوتی ہے فیکلٹی، بٹ سم ہاؤ جب ریجیکشن ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا ڈی موٹیویشن فیکٹر جو ہے وہ آنے لگتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ دوسرا سر پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک پروجیکٹ مل جائے چلیں کسی کو، اس کی ایگزیکیوشن بڑی مشکل ہے. انٹرنل میٹرز بہت ہوتے ہیں، پرچیزنگ کے معاملات ہیں، وہ اس میں بڑا جو ونر ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو پھنس گئے پروجیکٹ کو لے کے. واٹ ڈو یو تھنک کہ کیسے اس چیز کو کم کیا جا سکے اور موٹیویشن زیادہ ہم انہینس کر سکیں کہ میکسیمم پروپوزلز جو ہیں وہ سبمٹ ہوں؟ ابھی ریشو جو ہے نا بڑا کم ہے. اگر ہم اپنی یونیورسٹی کو دیکھیں تو ان سوشل سائنس سبمیشن ریشو جو ہے وہ بڑا لو ہے ایز کمپیئر ٹو سائنس فیکلٹی. تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل سائنس میں ہم انہینس کر سکیں اس چیز کو؟ میں موٹیویٹ کروں گا. کوشچن میں سوچ رہا تھا کہ اس کا آنسر دوں کہ نہ دوں، مگر میں موٹیویٹ ضرور کروں گا. میں موٹیویٹ ان دا سینس یہ کروں گا کہ nothing is impossible, everything is possible. مگر یہ ضروری ہے کہ ہماری سنسیئرٹی، ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن ہو. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ چھوٹے موٹے پرابلم تو آتے ہیں کہ اگر پروجیکٹ ہمیں مل گیا تو پھر ڈیٹا کلیکشن میں یا پرچیزنگ میں یا پھر وہ آڈٹ کی جاتی ہے تو وہاں آڈٹ میں مسئلے ریز ہوتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو ایڈوانٹیجز ہیں میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ اب ایک تو یہ کہ ریسرچر کو سیلری ٹھیک ٹھاک ملتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے ایکیڈیمک کیریئر میں اس کے بڑے اہم رول ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسرچ پروجیکٹ ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی پروموشن میں اس کے اپنے مارکس ہے. اگر آپ پی آئی ہے، کچھ جگہوں پہ کو پی آئی کے مارکس نہیں ہے اور کچھ جگہوں پہ کو پی آئی کے بھی مارکس ہے. ابھی ڈونٹ نو کہ آپ کی یونیورسٹی میں کو پی آئی کے مارکس ہے یا نہیں ہے، پی آئی کے مارکس زیادہ ہیں. اب باقی اگر یہ کہ آپ نے اگر کسی لیٹ سپوز وائس چانسلر کی پوزیشن کے لیے اپلائی کرنا، اس میں یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ ایلیجیبل نہیں ہے. وہ یہ کرائٹیریا ہے وہاں پر. تو میں اس حوالے سے اگر دیکھتا ہوں تو یہ چھوٹے موٹے پرابلم تو ضرور اس میں آتے ہیں، یہ تو اب ڈیفینیٹلی. مگر یہ کہ ہم ریسرچر ہے، اگر میں نہ کروں، آپ نہ کرے تو یہ کون کرے گا؟ اور سائنسز میں ریشو اس لیے زیادہ ہے کہ وہ تو اصل میں کوئی نئی چیز یا تو انوویشن کر لیتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ وہ لانچ کرتے ہیں تو اس میں چانسز زیادہ ہے اور وہ کام بھی بہت کرتے ہیں. ہمارے سوشل سائنسز والے ایک تو ڈس اپوائنٹ، انہیں کہہ دے کرے افیکٹ فیکٹر پبلیکیشن کر دو، کہہ دے ناٹ پاسبل ان سوشل سائنسز اینڈ فار اس وائی کیٹیگریز. اوکے، اب ہم خود ہی کام نہیں کرتے. اب یہ کہ سوشل سائنسز میں نے فاؤنڈیشن رکھے کے پی میں، اور میں اب لوگ میری طرف دیکھ کے وہ امپیکٹ فیکٹر میں پبلیکیشن کرتے ہیں کہ، اور میں ہر جگہ لیکچر دیتا ہوں کہ یہ بغیر پیسوں کے کافی سارے جرنل ہیں، وہ پیسے نہیں لیتے، اچھے امپیکٹ فیکٹر جرنل ہے اور فری آف کاسٹ وہ پبلش کرتے. تو وہ تھوڑی سی موٹیویشن ہونی چاہیے. سائنسز والے میں زیادہ ہے اور ہمارے سوشل سائنسز میں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر لے. اور یہ اور سوشل سائنسز میں اب ہماری یونیورسٹی میں ایک بندہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کا پروجیکٹ لے کر آیا ہے، اتنے کروڑ، اور اس نے گاڑی بھی اس میں خریدی ہے اور کافی سارے. تو میرے خیال میں یہ پاسبل ہے میڈم، کوئی امپاسبل نہیں ہے. چھوٹے موٹے مسئلے تو ہر جگہ پہ
سر میرا ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے ویلکم. کہ ہم جو ریسرچ پرپوزل بھیجتے ہیں منظوری کے لیے، تو اس پہ جو ریویو ہوتا ہے وہ بلائنڈ ریویو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرا تجربہ تو مختلف رہا کہ یعنی میں نے کسی مقصد کے لیے جمع کروایا تھا، اور جو ریویو یعنی اپلوڈ ہوا HEC کی ویب سائٹ پر، تو وہ بلائنڈ ریویو تو نہیں تھا، کیونکہ وہاں ایکسپرٹ کا نام آ گیا تھا، انہوں نے 15 منٹ کے اندر اندر وہ ریویو ڈیلیٹ کر کے اور پھر دوسرا ریویو جو ہے وہ اپلوڈ کیا. تو مجھے بتائیے کہ کیا بلائنڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ وہاں ہاں وہ اصل میں اچھا آپ کی بات ریویو تو وہاں ہوتا ہے ضرور. اور میں خود چونکہ ریویو کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں تو ابھی آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کا ریویو کا پروسیجر کیا ہے، مگر وہاں پر پریزنٹیشن بھی ہوتا ہے اور وہ بڑے تارلی ریویو کرتے ہیں، اور جس فیلڈ کا ریسرچ پرپوزل ہو اس فیلڈ کا ایکسپرٹس ادھر بٹھا لیتے ہیں. مگر ان کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو کوئی بندہ ان لکی رہتا ہے کہ اس کا اچھا پروجیکٹ کو ریجیکٹ ہو جاتا ہے، مگر موسٹلی وہ دیکھتے ہیں ان کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کے ٹائٹل سے لے کے ایک اوور ویو بھی اگر ڈال دے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں پوٹینشیل ہے یا اس کا کوئی کنٹریبیوشن سوسائٹی کو ہے کہ نہیں ہے. تو اسی بیس پہ وہ ریویو کرتی ہے، اور مجھے نہیں خیال کہ وہ ویسی ہی کسی پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دے. جی لکیلی ایسا ہوتا ہے سر کہ ون گو میں آپ کا پروجیکٹ جو ہے اپروو ہو جائے، بٹ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ فیکلٹی سبمٹ کرتی رہتی ہے سائنس کی، وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے، وہ ایوری ایئر اپنے پروجیکٹس کو سبمٹ کرتے ہیں. ریشو کیونکہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے NRPU سبمٹ کیے، تو 89 پروجیکٹس فرام یونیورسٹی آف کراچی ہم نے سبمٹ کیے یہاں سے اور ایک کے تھرو. بٹ سوشل سائنس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت کم ہمارے پاس سے جو ہے وہ سبمٹ ہوئے. تو لیکن اب جو ہمارے پاس سائنس سے آئے تو وہ 7 تو ابھی تک الحمدللہ آ چکے ہیں، اپروو ہو چکے ہیں. ہمیں تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجیز چینج کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ نے بہت اچھی ٹپس جو ہیں وہ دیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے جب ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں. تو ہمارا اور ایک کا مقصد یہی ہے کہ کال آنے سے کا انتظار نہ کریں، پہلے سے ہی اپنے پروجیکٹ کو جو ہے وہ تیار رکھیں، خود بھی ریویو کروا لیں اپنے آپس میں بھی اگر آپ کی کولیگز ہیں. آئی تھنک شیئرنگ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ بہتر ہے. اگر ہم تھوڑا سا سیکریسی کو تھوڑا سا منیمائز کریں تو ہمیں پہلے ہی انیشیلی ہی ریویوز تھوڑے سے مل جائیں گے، تاکہ جو ہے وہ اس میں جو کمیاں ہیں، اگر کوئی چیز خامی ہے تو اس کو ہم ریکور کر سکیں. تو آئی تھنک کہ ہمیں جو ہے میکسیمم سبمیشن پہ جانا چاہیے تاکہ کچھ ہمارے پاس آ سکے فنڈنگ. اچھا کیونکہ فنڈنگ آتی ہے تو اس میں آپ کے اسٹوڈنٹس بھی PhD آپ کروا سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو بھی اسٹائپنڈ مل رہا ہوتا ہے، اب MPhil بھی کروا سکتے ہیں. MPhil کے بچے جو ہیں اس سے اچھا اماؤنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس اکوپمنٹس آ سکتے ہیں، آپ کی اسٹیبلش ہو سکتی ہے آپ کی لیب، اگر نہ کہیں تو آپ کے پاس اتنی فیسلٹیز آ سکتی ہیں کہ آپ ایزیلی اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ آج کل جی سر، اور کیونکہ آج کل کنسورشیم کا دور ہے، اینڈ اورک از ویری مچ ایکٹیو ان یونیورسٹی آف کراچی، کہ ہم آپ لوگوں کے لیے ڈیولپ کر سکیں ڈفرینٹ لنکیجز ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں مرج ہونا. کیونکہ دیکھیں ہم اپنے سائلوز میں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے. وائی ناٹ کہ اردو ڈپارٹمنٹ IT ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی پروجیکٹ کو اسٹیبلش کرے. وہ ہم لنکیجز ود ان یونیورسٹی تو ایزی ہے بہت، بٹ آؤٹ سائڈ یونیورسٹی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ڈفرینٹ ڈومینز میں، آئی تھنک سر آپ بھی اس کو شاید سیکنڈ کریں گے اس بات کو کہ ملٹی ڈسپلنری جو ہے وہ ریسرچ آج کل زیادہ پروموٹ کی جا رہی ہے. جی یہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے. اردو ڈپارٹمنٹ اور IT ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم لوگ مختلف اس طرح کے زبان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور اس پر مزید کام کیا جا سکتا ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ بھی لیا جا سکتا ہے. یہ بہت اچھا مشورہ ہے آپ کا. اچھا میڈم، میں آپ کو سیکنڈ ضرور کرتا ہوں. میں جب when I was in United States of America تو وہاں پر اسٹوڈنٹ ریسرچ پرپوزل لکھتے تھے اور سپروائزر اس کو ریفائن کر کے جمع کرتا تھا، اور اسی میں سے اس اسٹوڈنٹ کو وہ اسکالرشپ دیتے تھے اسی پروجیکٹ میں سے.
اور ہم جتنی بھی یہاں ایون ایچ ای سی کے جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم پی ایچ ڈی اسکالرشپ دے سکتے ہیں, ایم ایس ایم فل اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دے سکتے ہیں, ہم ریسرچ اسسٹنٹ ہم رکھ سکتے ہیں اسی اسٹوڈنٹ کو, تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پر. دوسری بات یہ کہ ملٹی ڈسپلنری کی آپ نے بات کی یا پارٹنر کی بات کی, میں اسی ٹاپک کے حوالے سے میں نے اور ڈاکٹر تصدق اور ڈاکٹر آسما نے فاطمہ جناب ومن یونیورسٹی میں لاسٹ ویک 4 days اس پہ ٹریننگ دے دی. اس میں ایک ریسرچ پروپوزل آیا میرے پاس, اسلامک اسٹڈیز کی ایک خاتون تھی اور وہ انہیریٹنس کے اوپر کچھ ایک سافٹ ویئر بنانا چاہ رہی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کا بندہ بھی, کیونکہ آپ کا ایک آبجیکٹیو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے, تو کمپیوٹر کا بندہ اس میں ڈال دے. اس طرح ایک خاتون کوئی ہیپیٹائٹس پہ کام کر رہی تھی اور وہ مینجمنٹ کی تھی, تو میں نے اسے کہا کہ آپ اسے جو نیشنل ہیلتھ سینٹر ہے اسلام آباد کا اس کا کوئی ڈاکٹر ڈال دے اس میں. تو اس طریقے سے ہم جو ادر پارٹنر ہیں اس ڈال سکتے ہیں, انڈسٹری کو ڈال سکتے ہیں, یا ملٹی ڈسپلنری اسلامک اسٹڈی ہے ساتھ انہوں نے کمپیوٹر کا ڈال دیا, اردو کا ہے کمپیوٹر کا ڈال دیا. اس طرح میتھمیٹکس سے کوئی بندہ انکار نہیں سکتا, اسٹیٹسٹکس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. تو اس قسم کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ فیکلٹی سے ہم کو پی آئی ڈال سکتے ہیں, اور اس میں چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ جو ہمارا ریسرچ پروپوزل ہے وہ بڑے ریفائنڈ فارم میں وہ بڑا اٹریکٹیو بن جاتا ہے اس میں, اگر اس طرح ہم کر لیتے. تو یہ بڑا ضروری ہے میڈم. جی بالکل. اور سر پھر اس طرح سے پروڈکٹس زیادہ سامنے آ سکتے ہیں. جیسے اگر ہم یہ بات کریں سوشل سائنس میں آپ پروڈکٹس نہیں بہت زیادہ ایزیلی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس طرح کی ملٹی ڈسپلنری ریسرچ کو پروموٹ کریں تو ہم سوشل سائنس سے بھی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ مطلب ایکسل کر سکتے ہیں. پیٹنٹس ہم زیادہ فائل کر سکتے ہیں فرام یونیورسٹی. ابھی تو چلیں ٹریڈ مارک ہے یا کاپی رائٹس ہے جو کہ سوشل سائنس کی طرف سے ہم زیادہ کر سکتے ہیں, لیکن پیٹنٹس کی طرف تھوڑا سا کم رجحان ہے. تو وہ اس طرح یہ رجحان بھی بڑھ سکتا ہے, اور آئی تھنک ہماری نمبر آف پیٹنٹس جو ہیں وہ فائلنگ زیادہ ہو سکتی ہے ان ٹرمز آف پروڈکٹ جب سامنے آتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب یہ ہم اصل میں ہم ذرا ڈس اپوائنٹ, موسٹلی ہماری فیکلٹی ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے کہ اگر ان کی پروجیکٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر, اور میں اپنا میں نے ایک امریکن کے ساتھ آرٹیکل لکھا کوانٹٹی تھیوری آف منی کے اوپر, اور وہ ہم نے 5 سال اس پہ کام کیا, اور وہ 15 جرنلوں نے ڈسک ریجیکشن کر لی. ایون ایک نے تو اس میں گالی نہیں لکھی تھی, باقی سب کچھ لکھی تھی, اور ایون لکھا تھا کہ the language is very poor, حالانکہ وہ امریکن نے ریفائن کیا تھا. اس کے بعد وہ ابھی ایک جرنل میں ایکسیپٹڈ ہے, اور امریکن جرنل ہے ایلزویئر کا, اور 4 ریویور کے کامنٹس جو آئے ہیں تو وہ کامنٹس اس طرح نہیں, انہوں نے اپریشیٹ کیا کام کو, اس میں کوئی مائنر کمنٹس بھی نہیں, ایک ورڈز بھی انہوں نے نہیں کہا ہے کہ آپ اس میں چینج کر دیں, اور بلکہ انہوں نے اس آرٹیکل کو فیچر آرٹیکل لکھا ہے. تو اس طرح ریجیکشن سے ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں ہونی چاہیے, اور بلکہ وہ ہمارے کام کو امپروو کر لیتا ہے. بالکل ہر چیز کو شاید سر پازیٹیو لینا چاہیے. اگر کوئی کامنٹس بھی آ رہے ہیں تو اس کو یہ مطلب سوچ کے کہ ہم بیٹھ نہ جائیں, ہم بلکہ اس کو آگے کریں, پروموٹ کریں. میں نے سر ہم نے ہماری یونیورسٹی میں ایسے بھی ہوا ہے کہ سائنس ڈپارٹمنٹس کی طرف سے لوکل اگر ایچ ای سی کی بات کریں تو وہاں پر بھی سبمیشن ہوئی ہے, وہاں سے اگر ریجیکشن آئی ہے, لیکن وہی سیم پروپوزل پروجیکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی اپروو ہے, جیسے کہ آپ نے بات شیئر کی. تو میں یہی چاہوں گی اپنی فیکلٹی کو کہ پلیز آپ سبمٹ کیجئے, یہ نہ ڈریں کہ جی ریجیکشن ہوگی. تو ریجیکشن جو ہے وہ فیلئر نہیں ہے, وہ آئی تھنک وہ ایک اسٹیپ ہے ٹو موو فارورڈ, کہ ہم بہتر طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ منوا سکتے ہیں. اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ فیکلٹی ہماری اصل تو سمجھ لیں کہ جیمز ہیں جن کی وجہ سے یونیورسٹی کی رینکنگ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. اور یہ پروجیکٹس, نمبر آف پروجیکٹس جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کتنی آپ کی فیکلٹی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ گرانٹس, کیونکہ سر ون کرنا از ناٹ این ایزی ٹاسک, کسی سے پیسے نکلوانا. تو دس از دا مین پوائنٹس کہ ہمیں ان سب چیزوں کو, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اور شیئر کی اپنی ٹپس ہم سے, تو ہماری فیکلٹی
انشاءاللہ میں ہوپ کروں گی, ہوپ فل ہوں کہ اگلی جب کالز آتی ہیں ہمارے پاس تو میکسیمم سوشل سائنس کی طرف سے ہمارے پاس ایک بہت زیادہ تعداد میں پروجیکٹس آئیں, پروپوزلز آئیں, تاکہ وہ ہم سبمٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک سجیشن دیجیے گا کہ کیا اگر ہم انیشیلی کوئی ایسے ہی اگر ہم لانچ کرتے ہیں کہ جی آپ پروپوزل لکھیں, اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں, اینڈ دین ریویو پروسیس اگر ہم انٹرنلی بھی اسٹارٹ کریں تاکہ پہلے سے ہمارے پاس تیار ہوں, اینڈ وی ڈو ہیو a lot of proposals ready to Okay. submit for the call. So is this یہ work out ہوگا, اس کے اوپر کچھ کر سکتے ہیں ہم اس طرح؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں صرف I want to add two things. آپ نے بات کی کہ پروجیکٹ اور پبلیکیشن کے ساتھ یونیورسٹی کی رینکنگ بڑھتی ہے. اٹس ویری اٹس امپیریٹیو. اور یونیورسٹی کی رینکنگ کے لیے پروجیکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پبلیکیشن, اور پبلیکیشن میں بھی وہ ایک ہیڈنگ ہے انٹرنیشنل آؤٹ لک کا, کہ آپ کے جو آرٹیکل ہے اس میں آپ کے ساتھ کوئی باہر کا بندہ ہو, کو اتر باہر کا ہو, تو ان کے مارکس پھر زیادہ ہے. تو ضروری ہے یونیورسٹی رینکنگ کے لیے پروجیکٹ. دوسری بات یہ کہ مائی نمبر از ود یو, ای میل ایڈریس, تو مجھے کوئی بھی بندہ کین سینڈ می اینڈ وین آئی فائنڈ ٹائم. اور بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ صحت ٹھیک ہو تو اس پہ میں اپنا کامنٹس میں جو میرے سے زیادہ ریلیونٹ ہو تو میں اس پہ زیادہ کامنٹس دے سکتا ہوں. جو میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہو تو میں اس پہ اوور آل کامنٹس ضرور دے سکتا ہوں. میں اپنی طرف سے بھی اپنا رول کین پلے. اور سجیشن یہ کہ جو عام فیکلٹی ہیں وہ اپنے دوست کو ذرا, یا اگر دو بندے اس میں سے ایک پی آئی ہے, دو کو پی آئی ہے, تو وہ ذرا بیٹھ کے اس میں سے نکال دے کہ کہاں کہاں اس پہ کوشچن ریز ہو سکتے ہیں, اور وہ آپ کا اپنا کام ہے تو اس کو ذرا ریویو کر دے, سینئر کو دکھا دے. میں کوئی بھی آرٹیکل لکھتا ہوں تو میں 3-4 آدمیوں سے اس کا ریویو کر لیتا ہوں اور پھر باہر بھیجتا ہوں, ان سے ریویو کر, اس کے بعد پھر میں جرنل کو سبمٹ کرتا ہوں. میں ویسے سبمٹ نہیں کرتا, اس کی ریویو کر کے اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کر کے پھر فائنلی سبمٹ کرتا ہوں. That's great. اور سر ایک اور چیز کہ لائک جیسے آپ نے بات کی کہ پبلیکیشنز, نمبر آف پبلیکیشنز اور امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں اور اس طرح ہو, تو سر کیونکہ ان کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے اس طرح کے امپیکٹ فیکٹر اور انٹرنیشنل جرنلز میں, تو یہ جو پروجیکٹس ہیں ان میں یہ لوگ دیتے ہیں یہ پروویژن کہ آپ سبمٹ کر سکتے ہیں, اور آپ وہ فیس بھی یہ لوگ جو ہیں اس کو بیئر کرتے ہیں اگر پروجیکٹ آپ کے پاس آتا ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی ہے. اگر فنڈنگ آ رہی ہے تو آپ بہت سارے اپنے جو یہ فی ہے وہ بھی آپ اس سے ریکور کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. پروجیکٹ میں آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر پروجیکٹ بڑا ہے, ہیوج اماؤنٹ ہے, تو اس میں سے 1-2 پبلیکیشن کاسٹ آپ رکھ سکتے ہیں, تو ایزیلی آپ پیڈ جرنل میں پبلش کر لیں آرام سے. جی بالکل. سو بڑے ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر پروجیکٹ آپ کے پاس ایک تو آپ کی ریسرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ نارمل ہمارے پاس ایشوز رہتے ہیں ہر جگہ, ہر یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ پرابلمس ہیں, لیکن جب فنڈنگ آ جاتی ہے تو فنڈنگ کے ساتھ آپ کو بہت ایزیلی آپ اپنی ریسرچ کو کیری آؤٹ کر سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں, نمبر بڑھا سکتے ہیں, نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھا سکتے ہیں, آپ کے کریڈٹ پہ اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی اینڈ ایم فل این. اب تو بی ایس کے بھی سر لاسٹ ٹائم جو این آر پی آ رہا تھا تو اس میں ان کو بھی دے رہے تھے آئی تھنک اسٹائپنڈ وغیرہ, تاکہ وہ اگر آپ ریسرچ ایسوسیٹ رکھیں کوئی تو اس میں آپ ان کو دے سکیں. بھی اس کو بھی دے سکتے ہیں. اور میڈم سب سے بڑھ کے ہم تو اب اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ اب وی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی سوسائٹی, اور اس میں یقین جانے اب انر بڑا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ آپ نے واقعی سوسائٹی کو کچھ دے دیا, کہ اگر کوئی لوکل ایشو کو ہم نے ایڈریس کیا تو یہ. اور ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ تو مینڈیٹری ہے, آئی ہیو ٹو ٹیچ 3 or 4 کورسز, تو یہ تو ہر ایک فیکلٹی ممبر کر لیتا ہے, مگر یہ جو ریسرچ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں, سوسائٹی کو ہم کیا دے رہے ہیں, تو دیٹ از مور امپورٹنٹ. بالکل. اور سر جیسے جب کال آتی ہے لائک این آر پی فار ایگزامپل, اب تو ان لوگوں نے پروسیجر بھی بہت ڈفرینٹ کر دیے ہیں کہ آن لائن سبمیشن ہے, سم ٹائمز وہ پورٹل بھی جو ہے وہ ایشو کریٹ کر دیتا ہے لائک, کیونکہ وہ یوزر فرینڈلی سم ٹائمز نہیں ہوتا فیکلٹی کے لیے کہ کس طرح سے آپ, اور ایوری ٹائم
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں. کہیں جو ہے وہ کولیبوریٹر کو ڈال دیتے ہیں, انٹرنیشنل اگر دے رہے ہیں تو آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کولیبوریٹر آپ کے ساتھ ہو, لیکن اس کو کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں دے رہے ہوتے. تو ایوری ٹائم ان کی کالز میں ڈفرینس آتا ہے. میں ریکویسٹ کروں گی کہ سر اگر ابھی آتی ہے کوئی NRPU کی کوئی کال تھیمیٹک گرانٹ یا اس کی, تو ہم آپ کو دوبارہ لینا چاہیں گے, جس طرح آپ نے بہت الیبریٹ اور بڑے پریسائز انداز میں ہر چیز کو کور کیا. تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ انٹیکٹ رہیں. ہم سیکھنا چاہیں گے آپ سے کہ کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں اسپیسیفک گرانٹس کو جب وہ آئیں, کال اوپن ہو, اینڈ دین پھر ہم اس کو وہ کریں. Always welcome, doctor. تھینک یو ویری مچ سر. اگر کوئی کویشچن نہیں ہے تو ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. نیئرلی 2 hours نیئرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1.45 hours آپ ہمارے ساتھ رہے, اور فیکلٹی کو موٹیویشن اور ان کی اصلاح کے لیے بھی آپ نے بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائیں. سر ہم بہت شکر گزار ہیں آن بیہاف آف اورک یونیورسٹی آف کراچی کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں, اپنے لیٹ آورس میں اپنا ٹائم ہمارے لیے وقف کیا. سو تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ آپ سے ان ٹچ رہیں گے اور چاہیں گے کہ آپ ہمیں مزید گائیڈنس پرووائڈ کر سکیں. Inshallah. Thank you. Mera email address hai. If any scholar facing any kind of problem, so you can directly write to me. Inshallah, I will respond you. تھینک یو ویری مچ سر. سر مجھ سے آپ کا ای میل ایڈریس بھی آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا, میں جو ہے وہ سینڈ کر دوں گی جو بھی ہم سے رابطہ کریں گے. تھینک یو آل دا پارٹیسپینٹس. میں آپ کی بھی پارٹیسپیشن کی بہت شکر گزار ہوں. اور ایک انشاءاللہ یہ ہم نے سیریز اسٹارٹ کی ہے ابھی, تو پہلا ہمارا ہے فار سوشل سائنس. انشاءاللہ لیٹر آن ہم اسپیسیفک چیزوں کے اوپر بھی ہم لے کر آئیں گے. کوئی گرانٹ آتی ہے اپرچونیٹی تو اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. اور اسی طرح جو ہمارے ساتھی ہیں ادر یونیورسٹیز کے, تو ان کو ہم آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کروا کے اور پھر کنسورشیم بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. لائک آپ اکنامکس سے ہیں تو ہمارے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ آپ ایز اے کوپیائی بھی لے سکتے ہیں, ہم آپ کو ایز اے ریکویسٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم میکسیمائز کر سکیں اس پروسیس کو. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اور ایک ٹیم کا شکریہ جنہوں نے آج فیسیلیٹیٹ کیا. ہمارے ساتھ مبشر تھے جو IT دیکھ رہے تھے, اسماعیل, ڈاکٹر تسنیم, اور بھی ہمارے اور ایک کے بھی جو ساتھی ہیں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر. ڈاکٹر اعظم بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے. اوکے, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.